अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। सियासत भी अजीब खेल है जिसमें कल के दुश्मन आज के दोस्त और कल के दोस्त आज के दुश्मन बनने में देर नहीं लगती। इसलिए आम लोगों के लिए पैगाम यह है कि सियासत में कभी भी ज़ाती दुश्मनियां ना लें। 4 सूबों में वजीर आला आ गए, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली। कल वजीर आजम के इंतखाबात हैं और दिलचस्प मुकाबला 9 मार्च को है और 9 मार्च को होंगे सदारती इंतखाबात, जिसमें कल के दोस्त आज के सियासी हरीफ सदर आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई के दरमियान मुकाबला है। न सिर्फ महमूद खान अचकजई और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दरमियान मुकाबला है, और बड़ी बात यह है, दिलचस्प बात यह है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी मुस्लिम लीग के नुमाइंदे हैं और महमूद खान अचकजई सदारती इंतखाबात में नुमाइंदे हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या उर्फ आमा तहरीक इंसाफ की। अब होना तो वही है जो एक नक्शा बना हुआ है, लेकिन ये जो खेल शुरू हुआ है ये इख्तिताम कहां करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि सूरत हाल कभी कभी इस नहज पर पहुंच जाती है कि कोई सियासी रहनुमा, किसी सियासी पार्टी का सरबराह अपने नुमाइंदे का दिफा करने से भी कासिर रह जाता है, और कभी कभी किसी पार्टी का सरबराह कायद हुकूमत बनने के बावजूद सुरखरू नहीं होता या वो खुश खुर्रम नजर नहीं आता और सियासी बोझ के तले दबा रहता है। 8 फरवरी के इंतखाबात ने एक अजीब सी सूरत हाल पैदा कर ली है। हालांकि हुकूमतें, सूबाई हुकूमतों में वजीर आला मुंतखब हो गए, उन्होंने हलफ ले लिया और जो सूबों के कामकाज हैं वो संभालना शुरू कर दिए। पंजाब में मरियम नवाज ने वजीर आला बनने के बाद मुतहरक तरीके से काम करना शुरू किया है। बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, और मरियम नवाज के लिए ये बड़ा चैलेंज है कि इस सूबे को संभालना और वहाँ के इंतजामी उमूर को फेस करना, लोगों को रिलीफ देना और उस वहाँ अमन अमान की सूरत हाल के साथ साथ सियासी मामलात को देखना। क्योंकि पंजाब असेंबली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की शक्ल में या तहरीक इंसाफ की शक्ल में एक तगड़ी अपोजिशन वहाँ मौजूद है, और ये इम्कानात मौजूद हैं कि असेंबली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो मेंबरान हैं वो मुस्लिम लीग नून हुकूमत को टफ टाइम देने की कोशिश करेंगे, और उसके अलावा ये भी इम्कानात मौजूद हैं कि वहाँ आवाम को रिलीफ देने के हवाले से मरियम नवाज ने जो इब्तदाई काम शुरू किया उससे सूबे में मजीद बेहतरी आएगी, मजीद तरक्की होगी। ये आवाम का हक भी होना चाहिए और मुकाबला होना चाहिए सियासी मैदान में। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वो मुकाबला मुस्लिम लीग नून के साथ सियासी मैदान में करे, असेंबली के फोरम पर करे, ताकि आवाम को रिलीफ मिले और एक बड़ा सूबा जो काफ़ी अरसे से सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार रहा और मुआशी अदम इस्तेहकाम का शिकार रहा, वो तरक्की के राह पर गामजन हो सके। यही बात सिंध के हवाले से है। सिंध में सैयद मुराद अली शाह तीसरी मरतबा वजीर आला बने हैं और उसका मुकाबला सियासी हरीफ मरियम नवाज से है, जो सियासत में या इस उहदे में उसकी नई एंट्री है। और मुराद अली शाह तजर्बेकार सियासतदान हैं, वजीर आला रहे हैं, और यकीनन अवाम की ये ख्वाहिश होगी, तवक्को होगी कि मुराद अली शाह
سندھ کے عوام کو اس بار یہ کم سے کم یقینی طور پر حقیقی طور پر ڈیلیور کر کے دکھائیں گے، تاکہ وہاں جو غربت ہے، افلاس ہے، تعلیم کا فقدان ہے، صحت کی سہولیات کا فقدان ہے، اور بنیادی سہولیات پینے کے صاف پانی، نکاسی آب اور روڈ جیسے جو مسائل ہیں وہ حل ہوں، اور عوام سکھ کا سانس لے سکے۔ اور یہی بات بلوچستان کے حوالے سے ہے۔ وہاں سرفراز بگٹی وزیر اعلیٰ بن گئے، انہوں نے اوتھ لے لیا، اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے ہیں، اور بڑی بات یہ ہے کہ وہ بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں، اور کوئی بھی امیدوار اس کے سامنے نہیں آئے۔ وہاں بلوچستان کانفرنس جماعتوں نے انتخاباتی عمل کا بائیکاٹ کر رکھا ہے، اور وہ احتجاجی عمل میں ہیں، اور سرفراز بگٹی اس طرح وزیر اعلیٰ بن گئے۔ سرفراز بگٹی باپ کی دور حکومت میں بلوچستان میں ایز اے ایڈوائزر انہوں نے کردار ادا کیا، اور اس کے بعد وہ نگران وزیر بنے داخلہ، اور یکسر یہ ہو گیا کہ انہوں نے وزارت سے استعفیٰ دے دیا اور جا کے پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کی، اور اب وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بلوچستان میں وزیر اعلیٰ ہیں۔ بلوچستان میں سرفراز بگٹی کو وزارت اعلیٰ کے لیے نامزد کرنا اور اس کا چناؤ، اس کے بعد اس کا حلف، اس عمل کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی پر بہت سارے لوگ تنقید کر رہے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا یہ کہنا ہے کہ یہ پارٹی کا اندرونی فیصلہ ہے، اور وہ اس حوالے سے اپنے بلوچستان کے نئے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا دفاع ظاہری طور پر نہیں کر رہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ پارٹی کا فیصلہ ہے، اور کوشش کریں گے کہ مل جل کر بلوچستان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور بلوچستان میں مسنگ پرسن اور باقی جو ایشوز ہیں وہ مل کر سیاسی فورم پر یا کسی کمیشن کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور بلاول بھٹو زرداری کا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی اکیلی سیاسی جماعت بلوچستان کے سیاسی معاملات اور معاشی اور سیکیورٹی معاملات حل نہیں کر سکتی۔ کے پی اے کے میں علی امین گنڈا پور سندھی اتحاد کونسل کی سپورٹ سے وزیر اعلیٰ بن گئے۔ وہ عمران خان کے نمائندے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ابھی صوبے کو عمران خان کی مشاورت سے چلاؤں گا، اس کی گائیڈ لائن سے چلاؤں گا، اور وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ صوبے میں نہ کسی کو کرپشن کرنے دوں گا، نہ کرپشن کروں گا، عوام کے مسائل حل کروں گا۔ یہ علی امین گنڈا پور کا دعویٰ ہے۔ وزیر اعظم کے انتخابات کل قومی اسمبلی میں ہونے جا رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے حمایتی ہیں، اور ایم کیو ایم کے حمایتی امیدوار ہیں وزارت عظمیٰ کے لیے۔ دوسری مرتبہ وہ اس دوڑ میں جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے پچھلی دور حکومت میں وہ اتحادی حکومت کے وزیر اعظم رہے، اور 16 سے 17 ماہ انہوں نے وفاق میں ایز اے وزیر اعظم کردار ادا کیا۔ اس دوران عوام کو کیا ملا کیا نہیں ملا یہ تو تاریخ فیصلہ کرے گی، لیکن ایک مرتبہ پھر مسلم لیگ نون نے اس کو نامزد کیا ہے، اور کل مقابلہ ہونے جا رہا ہے اس کا سنی اتحاد کونسل کے وزارت عظمیٰ کے لیے امیدوار عمر ایوب کے ساتھ۔ عمر ایوب سنی اتحاد کونسل کے امیدوار ہیں، اور انہوں نے اپنے مد مقابل وزارت عظمیٰ کے امیدوار شہباز شریف کی جو نامزدگی فارم منظور ہوئے ہیں ان پر اعتراض اٹھایا ہے، اور اس کا اعتراض یہ ہے کہ فارم 47 میں ہیرا پھیری کی گئی، اور شہباز شریف کو زبردستی ہیرا پھیری کے ذریعے جتوایا گیا ہے، تو اس لیے اس کے نامزدگی فارم رد کیے جائیں۔ حالانکہ مسلم لیگ نون کی طرف سے یا جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے عمر ایوب کے نامزدگی فارم پر کوئی اعتراض نہیں کیا گیا۔ کل 11 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس شیڈول ہے، اور اس میں اس انتخابات کا عمل مکمل ہوگا، اور جو بھی امیدوار کامیاب ہوگا وہ پیر کے روز یا ہو سکتا ہے امکانی طور پر کل شام اپنے عہدے کا حلف لے، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ پیر سے نئے وزیر اعظم
اپنی ذمہ داریاں باضابطہ طور پر سنبھال لیں گے۔ صدارتی انتخابات اسی ماہ 9 مارچ کو ہونے جا رہے ہیں، اور جو مقابلہ ہے وہ انتہائی دلچسپ ہے، جس کا میں نے انٹرو میں بھی ذکر کیا کہ یہ سیاست عجیب کھیل ہے، جس میں کل کے دشمن آج کے دوست، آج کے دوست کل دشمن رہے ہوں گے۔ تو یہی بات اس صدارتی انتخابات میں بھی سامنے آ رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے اس میں صدارتی امیدوار سابق صدر آصف علی زرداری ہیں۔ دوسری مرتبہ وہ اس انتخاباتی عمل میں صدارتی جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے 2008 سے 2013 تک وہ صدر پاکستان رہے، اور اس دوران پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، اور جو بھی سیاسی عمل اس دوران رہا اس میں جو آئینی ترامیم ہیں یا جو باقی اقدامات اٹھائے گئے وہ تاریخ کا حصہ ہیں، وہ آئین کا حصہ ہیں۔ اب دوبارہ وہ اس انتخاباتی عمل میں جا رہا ہے۔ مسلم لیگ نون بھی صدر آصف علی زرداری کے حمایت کر رہی ہے، اور اس کے علاوہ ایم کیو ایم کے لیے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ صدارتی انتخابات میں سابق صدر آصف علی زرداری کو سپورٹ کریں۔ اب اس کے جو مد مقابل ہیں وہ پشتون قوم پرست رہنما محمود خان اچکزئی ہیں، بلوچستان سے اس کا تعلق ہے۔ ماضی میں سابق صدر آصف علی زرداری، محمود خان اچکزئی، مسلم لیگ نون کے رہنما یا اس کے قائد میاں نواز شریف، ان کا سیاسی عمل کے حوالے سے، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ مقتدر حلقوں کے حوالے سے ایک ذہنی ہم آہنگی رہی ہے۔ محمود خان اچکزئی اکثر طور پر مسلم لیگ نون کے اتحادی رہے۔ ماضی میں جو بھی میاں نواز شریف کے دور میں حکومتیں بنی، اور اس کے بعد پچھلی حکومت جو شہباز شریف کی بنی، اس میں بھی محمود خان اچکزئی اتحادی حصہ رہے حکومت کا۔ لیکن اب وہ سابق صدر آصف علی زرداری کے مد مقابل انتخابات لڑ رہے ہیں، اور اس کو سپورٹ جو جماعت کر رہی ہے وہ سنی اتحاد کونسل یا عرف عامہ تحریک انصاف کر رہی ہے، جس کی حکومت کے خلاف محمود خان اچکزئی نے میاں نواز شریف کی جماعت مسلم لیگ نون کے ساتھ، شہباز شریف کے ساتھ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تقریباً 12 جماعتوں نے مل کر ایک جدوجہد کی، جس کی روشنی میں عمران خان کی وزارت عظمیٰ ختم ہو گئی اور تحریک انصاف کی حکومت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد 16 ماہ ان ساری سیاسی جماعتوں نے، رہنماؤں نے مل کر حکمرانی کی۔ لیکن اب دونوں رہنما مد مقابل ہیں۔ ہوگا یہ کہ یقینی طور پر جو بھی امیدوار سینٹ سے، قومی اسمبلی سے، چاروں صوبائی اسمبلیوں سے اکثر ووٹ حاصل کرے گا وہ صدر منتخب ہو جائے گا، 5 سال کے لیے عہدہ ہوگا۔ اور اگر سابق صدر آصف علی زرداری یقینی طور پر یہ محسوس کیا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کامیاب ہوں گے، ان کی اکثریت ہے، ان کی اتحادی جماعتوں کی اکثریت ہے، تو سابق صدر آصف علی زرداری صدر پاکستان 5 سال کے لیے رہیں گے، اور شہباز شریف مسلم لیگ نون کے وہ رہیں گے وزیر اعظم، اور اس کے بعد اس کی اتحادی حکومت کام کرے گی۔ اب اس دوران جو سیاسی ایکویشن ہے جس میں ایم کیو ایم بھی شامل ہوگی، اور صدر آصف علی زرداری ایز اے سپریم کمانڈر کردار ادا کریں گے، تو عوام کے مسائل، آئینی ترامیم، صوبوں کے مسائل، دہشت گردی، مسنگ پرسن کے کیسز، اور ایوان میں قانون سازی، آنے والا بجٹ، ملک کے معاشی حالات، اقتصادی حالات اور قرضے، عوام کو ریلیف دینا، یہ بہت سارے ایسے ٹاسک ہیں جس پر قومی اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں، کے پی کے میں اور باقی اسمبلیوں میں جو اپوزیشن جماعتیں ہیں انکلوڈنگ محمود خان اچکزئی حکمران جماعتوں کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں۔ تو ایک سیاسی مقابلہ باضابطہ طور کل سے یا آنے والے ہفتے سے شروع ہونے جا رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ تجربہ کار آصف علی زرداری مسلم لیگ نون کی قیادت اور بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ مریم نواز، یا بلوچستان میں یا سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے حمایت یافتہ جو وزرائے اعلیٰ ہیں، وہ عوام کو کس حد تک، کہاں تک ریلیف دے پاتے ہیں، اور صوبوں کو ترقی کے حوالے سے، امن امان کے حوالے سے اور روزگار کی فراہمی کے حوالے سے
किस डगर पर चलाने की कोशिश करते हैं। ये एक दिलचस्प अमल होगा। अब तक के लिए इतना। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।